अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमदोश रिजवी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाजरीन, आज जिस शख्सियत के सामने मैं मौजूद हूं, अगर बात की जाए ड्रामा की, उर्दू अदब की, शायरी की, फ़िल्म की, तो इसमें कोई शक नहीं कि इनका कोई सानी नहीं। और उसी के साथ साथ मेरे सुमैत पत्नी कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये एक इंस्टीट्यूशन है, जिनके लिए एक मोटिवेशन है, और इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर अपना बहुत मकाम बनाया और अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा। उन्होंने बड़ी खूबसूरत चीज़ कही, कहते हैं कि एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उससे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। द वन एंड ओनली जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने कैपिटल टीवी को टाइम दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन के खलीलुर रहमान के लिए खलीलुर रहमान कमर कौन है? बेसिकली लोग आपको जानते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, किस तरह समझते हैं? खलीलुर रहमान कमर टू मी इज़ अ गिफ्टेड गाय, जिसको अल्लाह ने खुदागही के साथ पैदा किया। एंड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई न्यू माई सेल्फ कि अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है। इससे ज़्यादा मैं खलीलुर रहमान कमर को नहीं जानता। तो आपने अपना करियर बैंकिंग से स्टार्ट किया? नो। ओके। If you call it a career, तो partly right, but I think when I was born, I was a writer, I was a poet. तो मैंने बीच में कहीं बैंकिंग की। That was what my parents wanted, कि I should be a good big officer. तो उनकी वो आरज़ू पूरी हो गई। तो बचपन खलील साहब कैसा गुजरा आपका? एक गरीब बच्चे का बचपन था, जिसमें महरूमियाँ थीं, और वो मैं महरूमियों से बड़ी इज़्ज़त आबरू के साथ लड़ जाता था। मिसाल के तौर पर कभी मैं सोचता था चॉकलेट को देखते हुए कि शायद इसको मैं कभी ख़रीद नहीं पाऊँगा, तो मैं इस पर गमज़दा नहीं होता था। मैं अज्यूम कर लेता था कि मैंने चॉकलेट ख़रीद ली, खा ली, और उसका रैपर उठा के बाहर फेंक दिया, एंड दैट्स इट। और उसका गम नहीं रहता था मेरे अंदर। तो संजीदगी बचपन में भी थी या फिर शरारतें भी कुछ याद हैं? बहुत शरारती था, लेकिन संजीदा आदमी था, बच्चा था मैं। लिखने के लिए फ़ुर्सत की ज़रूरत होती है, और एक जो मसरूफ़ आदमी है वो तो एक समझें कि उसकी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लिखने के लिए वक्त किस तरह निकालते हैं आप? बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, इसी से रिलेटेड। ये तो अभी इंडल्ज हुआ, इससे पहले तो मेरा सिवाय मेरे लिखने से किसी और से ताल्लुक़ ही नहीं था। तो अभी उस पर वो असरअंदाज हुआ है मेरे लिखने के ऊपर। ये जो मुझे बेतहाशा इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जाकर प्लीड करना होता है, तो वो ज़ाहिर है मेरा बहुत सारा वक्त खा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आई शुड डू दैट। खलील साहब, माशरे को अगर हम लोग देखें तो हमारे माशरे में कौन सी ऐसी चीज़ आप समझते हैं जो हम लोगों को पस्ती की जानिब धकेल रही है और हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, वो हमें अंदर से खाती चली जा रही हैं, आदात हों या हमारा जो करंट सिनेरियो है? देखो हमदोश, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी पूरी कौम की तरबियत स्प्लिट माइंडेडनेस के साथ स्प्लिट माइंडेडनेस के साथ हुई है। मज़हब है तो उसमें फ़िरक़े इतने ज़्यादा हैं कि आपको समझ ही नहीं आती आपने किसको फॉलो करना है। उसमें उस स्प्लिट माइंडेडनेस ने हमारे बच्चों को भटका दिया है। घर घर अलग, पार्टली रिलीजन अलग है, मसलक एक दूसरे को काफिर बोला जाता है। उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों की मज़हब के साथ वो वैल्यू अटैचमेंट नहीं हुई, और जिनकी हुई वो एक्सट्रीम की तरफ चले गए। दुनिया का मॉडर्न तरीन मज़हब, उसको हमने मसलकों के खिलवाड़ में डालकर
دنیا بھر میں رسوا کروا دیا، اور آج بھی تمام مسلک کے لوگ اس طرح اپنی اپنی باتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، رونا آ جاتا ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہوں قرآن شریف پڑھا ہے، تو لوگوں نے اس کو عربی میں پڑھا ہوا ہے، تو عربی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ نے نہیں پڑھا۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے اور آپ نے عربی میں پڑھا ہے تو دیٹ واز اے میسج گیون بائی اللہ تھرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میسج آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ وہ میسج جب آپ تک نہیں پہنچا تو آپ کے بھٹکنے کے سارے مواقع موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم وہ بات جو قرآن کی تھی وہ کہیں پیچھے رہ گئی، اور ہم نے اس کو ایک مقدس کتاب جو ہے، اس مقدس کتاب کو ایک غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، جہاں پر شاید آسانی سے ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہمارا۔ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں ہم۔ خلیل صاحب، ہمارے نارمز، ہمارے ویلیوز، ہمارا کلچر، ہمارا ریلیجن ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور وہ ایک انسٹیٹیوشن، ہر گھر میں انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے، وہی یونیورسٹیز تھے، وہ آپ کو نہیں، تہذیب میں سکھاتے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیسے آپ لوگ نئی نسل یہ سمجھ لیتی ہو؟ آپ کو اپنے بزرگوں کو بلیم کرنا ہے۔ وہ ہماری اس نئی نسل کی تربیت نہ کرنے والے گنہگار ہیں۔ چونکہ کیسے آپ پہلے سمجھے نا، چونکہ ہمارے بچوں کو ہسٹری کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں ہے، اور جو ہسٹری خال آپ نے پڑھی وہ جھوٹی ہسٹری آپ کو پڑھائی گئی، اپنی مقصدیت کے لیے، اپنے آبجیکٹیوز کے لیے۔ اور میں آپ کو سمپل سی مثالیں دیتا ہوں۔ 71 سے پہلے نواب سراج الدولہ آپ کا ہیرو ہوا کرتا تھا۔ بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان آپ سے علیحدہ ہوا تو وہ ہمارا ہیرو نہیں رہا، اب آپ کی کسی کتاب میں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ٹیپو سلطان کا تعلق بھی بنگال سے تھا، وہ بھی خال سنائی دیتا ہے کبھی، میرے خیال میں کورس کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ آپ سو مچ سو آپ کی جو قرارداد پاکستان ہے وہ مولوی فضل الحق نے پیش کی، اس کو شیر بنگال کا لقب ملا۔ وہ شیر بنگال آپ کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر رہے، پھر وہ مشرقی پاکستان کے آخری وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کو غدار قرار دے کر ہم نے نظر بند کر دیا، اور اس نظر بندی میں وہ مر گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آپ کی پرورش کی گئی 1200 سال رعایا کے طور پر۔ غلام ذہنیت کے لوگ ہیں آپ نے 1000 سال بادشاہت کے ہاں غلامی کی، 200 سال آپ نے انگریزوں کے پاس غلامی کی، اس کے بعد آنن فانن آپ کو ایک دن بغیر ٹریننگ کے بتا دیا گیا کہ آج سے آپ جمہور ہیں۔ تو رعایا اور جمہور میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں امیر لوگوں کے سامنے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے امیر خدا ہے۔ تو اس نے ہمارے اندر ایک ایسا کلچر پریویل کیا جس کو ہم مصلحت پسندی کہتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس مصلحت پسندی کی کوکھ سے ہمارے آج کے معاشرے کے سارے گناہوں نے جنم لیا ہے، اور ان کی پاداش میں ہم سب کچھ بھگت رہے ہیں آج۔ اس لیے میں ان کو کلیئرلی بلیم کرتا ہوں۔ آئی ڈونٹ بلیو اگر انہوں نے نارمز چھوڑی ہوتی، یعنی نارمز کا یہ ستیہ ناش نہ کیا ہوتا، اگر انہوں نے مصلحت پسندی سے کام نہ لیا ہوتا، تو 74 سال کسی قوم کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ عرصہ ہے۔ خلیل صاحب، ہمارے ارد گرد ہمیں زیادہ تر نظر آتا ہے کہ نئی جنریشن کو جو گروم کیا جا رہا ہے، وہ انفارچونیٹلی، میرا ایسا آئیڈیا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، کہ ان کو اردو ادب سے بھی دور کیا جا رہا ہے، وہ اردو زیادہ پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ دور ہو چکے۔ اردو آپ کے ہاں کہاں رہی ہے اب؟ آپ کے ہاں تو آپ کے بچے تو بڑے بڑے تنتنے سے بولتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی۔ تو میں بار بار ان کو کہتا ہوں تم کو انگریزی کہاں آتی ہے؟ یہ تو ایک ایلوژن ہے نا جو آپ کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ 4 6 8 کتابیں پڑھ لینے سے کیا انگریزی آ جاتی ہے آپ کو؟ وہ کمپلیکس کیوں سمجھتے ہیں خلیل صاحب اس کو؟ یہ باقاعدہ اس کی تربیت کی گئی۔ جب شروع ہوا یہ ملک جب بنا
تو ایک ایلیٹ کلاس تھی جن کا انگریزوں سے تعلق ہوا کرتا تھا، جو بھاگم بھاگ انگلینڈ امریکہ چلے جاتے تھے. تو یہاں کے جو پست ذہن کے لوگ ہیں وہ امریکہ اور انگلینڈ جانے والوں کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے ان کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، یہ کوئی سپر نیچرل لوگ ہیں. تو وہ ان کے سامنے انگریزی بولا کرتے تھے اور یہ اس طرح سنا کرتے تھے اس کو جیسے کوئی محکوم لوگ سنتے ہیں، جیسے کوئی انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا لوگ سنتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب ہمارا دھرم تختہ نہیں ہوا تھا. ہمارے ہاں گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لینا اعزاز کی بات تھی. تو جن لڑکوں کو جن بچیوں کو گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا وہ شرمندہ منہ چھپاتے پھرتے تھے. اب گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ملتا ہے تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں. تو یہ گریجولی انہوں نے پہلے مشنری اسکولز انٹروڈیوس کرائے. ان کا ایک چونکہ وہ باقاعدہ فنڈڈ ہوتے تھے، ان کا ایک اسٹرانگ کریکولم تھا، اسٹرانگ ڈسپلن تھا. تو ہمارے ہاں کی جو ایلیٹ کلاس تھی وہ بوسٹ کیا کرتی تھی، میرا بچہ ایچ ایس ایل میں پڑھتا ہے، میرا بچہ سینٹ اینتھنی میں پڑھتا ہے، میرا بچہ ڈان باسکو میں پڑھتا ہے، میرا بچہ کیتھیڈرل میں پڑھتا ہے. تو وہ ہم جو لوگ تھے وہ سن کے امپریس ہوتے تھے. وہ امپریشن آہستہ آہستہ اس بات کا باعث بنا کہ اسکولوں نے انگلش میڈیم اسکول کا روپ دھارنا شروع کیا. اور بدقسمتی سے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی ملک ابھی تک پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی زبان میں کام نہ کیا اور اس نے ترقی کر لی ہو. لیکن ہم کوئی ریکارڈ بنانے کے لیے پتہ نہیں اپنی کتنی صدیاں ضائع کر ڈالیں گے. خلیل صاحب یہ بتائیے گا کہ زندگی کی کوئی کلاسیفیکیشن ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی زندگی یہ ہے جو ہم جی رہے ہیں، کیا اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ واٹ از زندگی ٹو یو؟ یہ میں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گا. میں ایک گنہگار آدمی ہوں اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی سمت کا تعین کر لوں اور میرے گناہوں میں کمی آ جائے. یہی میرا خیال ہے کہ میری اچھی اچیومنٹ ہوگی بیفور آئی ڈائی. خلیل صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد اور عورت کو برابر مقام عطا کیا ہے. اگر ہم جی بالکل برابر مقام عطا نہیں کیا. یہ میں جملہ بھی سننا نہیں چاہتا. عورت کوئی ڈفرینٹ ایریاز ہیں جس میں عورت کا اتنا بلند مقام ہے کہ مرد اس کو چھو نہیں سکتا. اینڈ دیر آر سرٹن ایریاز جہاں مرد کا اتنا بلند مقام ہے کہ عورت وہاں نہیں پہنچ سکتی. تو یہ والا جملہ جو ہے ہاں بحیثیت انسان میں ان کے ظاہر برابری ہے، لیکن اگر آپ ان کے ذمہ داریوں اور فرائض کے حوالے سے سوچیں تو دونوں کو کہیں کہیں اتنی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، اور الحمدللہ کہا کیا کرتا ہوں، میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر. میں جو وہ عطا کرتا ہے صرف اور صریحاً وہی لکھتا ہوں. بہت خوب. خلیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، اس دن کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلائے گا تب آپ کو بالکل تسلی ہے؟ کیا آپ کی ایزمپشنز ہیں کہ خلیل صاحب کس طرح اپنی زندگی کہا نہ جانے سے پہلے تک دعا کیجیے میرے گناہوں میں کمی آ جائے اور میں اس قدر معقول انسان ہوں کہ میں اس کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو جاؤں. لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا، دنیا میں مجھ سے زیادہ اپنے کام کے ساتھ ہونیسٹ آدمی کوئی نہیں. یہ میرا ایمان ماننا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرے بھی دعویٰ کرتے ہوں، پر میرے پاس یہ حق ہے کہ میں دعویٰ کروں. تو خلیل صاحب بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر سب سے بڑی جو موٹیویشن ہے وہ کیا تھی، اور ریگریٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریگریٹس آف کورس میرے گناہ ہی ہیں جن پر ریگریٹ کرتا ہوں. چاہتا ہوں کہ ریپیٹ نہ ہو. اور موٹیویشن؟ میری عطا پروردگار کی نے جو مجھے عطا کی وہ میری موٹیویشن. خلیل صاحب کچھ ایسا عطا کیجئے جو ہمارے چینل کی توسط سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی سماعتوں تک پہنچے اور وہ پہلی دفعہ ہو، یہ شرف اگر ہمیں حاصل ہو سکے. پہلی دفعہ تو میں اس کا دعویٰ نہیں کر پاؤں گا. خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا. خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا.
اب تیری یاد بھی آئے تو میں آنے نہیں دیتا، غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تو میں جانے نہیں دوں گا، غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تو میں جانے نہیں دوں گا، اور وہ آ جائے تو پھر اس کو میں جانے نہیں دیتا۔ یہ تیرا ظرف ہے تو لوٹ کے آیا ہی نہیں، یہ تیرا ظرف ہے تو لوٹ کے آیا ہی نہیں، یہ میرا ظرف ہے پھر بھی تجھے تانے نہیں دیتا۔ میں بھی زخموں کی نمائش میں کھڑا ہوں لیکن میں بھی زخموں کی نمائش میں کھڑا ہوں لیکن روح کے زخم کوئی مجھ کو دکھانے نہیں دیتا۔ کیا بات ہے خلیل صاحب، کیا کہنے ہیں آپ کے۔ یہ بتائیے گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہمارے پاکستان میں لیجنڈ کی جو قدر ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں کی جاتی، اور اب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر ہم لوگ روتے بھی ہیں، پھر ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے نوازا تھا اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ کیا ایسا ہے؟ کرپٹ معاشروں میں یہ پرابلم ہوتا ہے ہمیشہ، وہاں نصب العین نہیں ہوتے۔ جب آپ کا منافع کسی کے نقصان کے برابر ہو جائے تو سمجھیے معاشرہ بگڑ چکا ہے، معاشرہ کرپشن کی دلدل میں چلا گیا ہے۔ جب آپ لوٹ کھسوٹ پر کوئی جائز سمجھنے لگ جائیں اور سو جائیں رات کو کسی کا حق مارنے کے بعد، تو آپ سوچئے آپ کا ضمیر کس سطح پر جا چکا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ ہی مہربانی کرے اور کرم کرے تو بچتے ہیں وہ بحیثیت قوم، ورنہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی، آپ کا جو کام ہے وہ ہمارے سامنے آیا، آپ نے ڈرامے بھی لکھے، آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک چھوٹی سی ٹرانزیشن آئی جو کہ ایک سوشل میڈیا ایرا تھا آپ کا۔ آپ پہلے فیس بک شاید یوز نہیں کیا کرتے میں آج بھی نہیں تھے، کرتا، آپ انسٹاگرام نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر خلیل صاحب کی انٹری تھی وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ تو مجھے 2-2.5 مہینے کنونس کیا گیا کہ مجھے سوشل میڈیا پر آنا چاہیے، بلکہ 2 مہینے نہیں تو کم ہوگا تھوڑا عرصہ۔ تو میں کہاں، مجھے سخت نفرت تھی، مجھے چڑ ہوتی ہے جو لوگ فیس بک استعمال کرتے تھے، ان پر ان کے خلاف بولا کرتا تھا۔ میں آج بھی بولتا ہوں کہ دس از شیئر ویسٹیج آف ٹائم، ہاؤ کم یو گیٹ دس مچ آف ٹائم ٹو بی آن فیس بک اینڈ ٹاکنگ ٹو ایوری بڈی ہوم یو ڈونٹ نو ایون۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے وہاں کیا کیا ہوتا ہے، اور آج بھی مجھے وہ کھولنا نہیں آتا، نہ انسٹاگرام نہ فیس بک نہ وہ ٹویٹر۔ تو ٹویٹر میرا خیال ہے میرے ایسوسیٹ نے مجھے تھوڑا سکھایا ہے، تو میں کچھ چیزیں اوپن میں دیکھ لیتا ہوں۔ ابھی مجھے وہ میسیج کرنا نہیں آیا، تو وہ وہی کرتا ہے، وہی کھولتا ہے اس کو، وہی مجھے بتاتا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا نہ جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ آپ کتابوں سے دور ہو گئے، آپ علم سے دور ہو گئے، تو اس کا نقصان جب ایک اچھا آدمی جب ناکارہ ہوتا ہے تو اس کے ملک کو، اس دھرتی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو خلیل صاحب، یہ جو سوشل میڈیا ہے بیسیکلی یہ ایک رسائی کا ذریعہ بھی ہے، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر مطلب کیا آپ نے ذریعہ رکھا ہوا ہے؟ ہوگا ذریعہ، میرا ڈرامہ جا رہا ہے نا، مجھے دعا دے دیجیے وہاں بیٹھ کے، کیا ضرورت ہے مجھ سے بات کرنا ضروری ہے؟ مجھے دعا دیجیے، اور دعاؤں سے 10 کام ہوں گے۔ اللہ میرے کام میں بڑھوتی کرے گا، میرے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ ضروری ہے کہ مجھے فون کیا جائے اور مجھ سے بات کی جائے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر جتنا کچھ آپ نے کام کیا، آپ کے ڈرامے، آپ کی شاعری اینڈ آل دیٹ، جو مشکلات زندگی میں آپ کو دیکھنی پڑیں، لوگوں کے سامنے تو یہ فیس آتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر ایک سکسیسفل ماشاءاللہ انسان ہے، ان کی جو آپ لکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ڈرامے آپ کے ماشاءاللہ ہٹ ہوئے، جو اسٹرگل ہے پیچھے کی وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ استعمال کرتا ہے اپنی زندگی میں، اسٹرگل 2 نمبر لوگ کرتے ہیں۔ اسٹرگل کسی اور کام میں ہوتی ہوگی، کریٹیو کام میں 2 نمبر لفظ ہے یہ۔ تو ادھر کس چیز کو؟ محنت، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی which I believe Allah had given me، میرے ہاں قطعی طور پر ایلیمنٹ آف جیلسی نہیں تھا۔ مجھے سب لوگ میرے اپنے لگتے تھے، جو بھی لکھنے والا ہے، جو بھی کوئی اچھا کرنے والا وہ میرا ہے، ایون جو برا کرنے والا وہ بھی میرا ہے، ایون جو who is talking against me he or she belongs to me، میرے ملک کے ہیں، اس دھرتی کے ہیں۔ لیکن یہ
اس حسد نے کھا لیا میرے ملک کو. ہم نے ایک دوسرے کو ماننا بند کر دیا. ہم نے ایک دوسرے کا منہ پر احترام کرتے ہیں, پشت پیچھے باتیں کرتے ہیں. یہ والا ایک کلچر ڈیولپ ہوا اور وہ آج مسلسل چل رہا ہے. نالائق لوگ جب ایسی جگہوں پر آ جاتے ہیں نا, ان کا صرف یہ کام ہوتا ہے, ایک تو وہ نالائق لوگ بہت حاسد ہوتے ہیں, اور دوسرا وہ کریٹو کام کو بہت خراب کرتے ہیں. ان کی بکواسیات نہیں ختم ہوتی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کے رگڑے میں بہت جینون لوگ آ جاتے ہیں اور کچھ برداشت کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے نقصان دیا ہے اس حسد نے. میرے ہاں جو محنت تھی, میں غریب آدمی تھا تب بھی میں محنت کرتا تھا, اور مجھے کبھی لگا ہی نہیں میں غریب آدمی ہوں. غریب تو کم ظرف آدمی ہوتا ہے. اللہ نے مجھے ظرف دے کر پیدا کیا تھا, تو میں کبھی بھی غریب نہیں تھا. پیسے اللہ دے دیتا ہے. جب آپ دیانتداری سے محنت کرتے ہیں تو یہ شکر ہے کہ وہ سب کے سب حلال کے پیسے تھے, کسی کا حق نہیں مارا تھا میں نے. علی صاحب, ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ شہرت کے پیچھے بھاگنا چاہتی ہے, اور کچھ ایسے سیلیبریٹیز بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ان کو سیڑھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس بھی جیسے لوگ آتے ہیں, آپ کا انٹرویو کرتے ہیں. منہ کی کھاتے ہیں ایسے لوگ. جب آپ شہرت کے لیے اہل نہ ہوں, کہ یہ عزت, شہرت, دولت, اختیار, یہ سب اللہ کی ملکیت ہیں. وہ عطا کر دے تو آپ کو مل جاتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ کوئی بیوقوفانہ ایکٹ کر کے آپ مشہور ہو جائیں گے, بدنام تو ہو سکتے ہیں, مشہور نہیں ہو سکتے. تو آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں, اور ظاہر ہے کچھ نہ کوئی زندگی میں ایسی بات کسی کی لگتی ہوگی جو اذیت بھی آپ کو ہوتی ہوگی, تو ان لوگوں کے لیے کبھی بد دعا کی یا اللہ کی؟ بد دعا کسی کو نہیں دیتا, نعوذ باللہ. میرے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی, تو میری کیا ہمت ہے. کہیں تو کوئی تھوڑا سا تو اچھا ہوگا. میں گنہگار آدمی بد دعا نہیں دیتا, کسی سے بدلہ نہیں لیتا. نو وے. کوئی کچھ بھی کر لے, انتقام نہیں لوں گا اس سے. اور دعا کرتا ہوں, اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں, اللہ اس کو معاف کر دے. نفرت کا عنصر نہیں پیدا ہوتا. میں یہ کہا تھا لوگ سے نفرت ہوئی, لیکن میرا ایمان ہی نہیں ہے نفرت. اس کے باوجود بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا. یہ بتائیے گا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے, میں نوجوان کی اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ٹیچ کرتے ہیں, آپ کی باتوں سے لوگ بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو یہ پبلک کوشچن جو کہ آپ کے چاہنے والے ہیں ان کی جانب سے ہمارے پاس آیا کہ ہماری نوجوان نسل کو نا محبت, پیار اور عشق بہت زیادہ ہو رہا ہے, جبکہ اس کی کوئی دیکھیے محبت, پیار, عشق کا ہو جانا کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن اس میں لیجیٹیمیسی کا ہونا بڑا ضروری تھا. کیا یہ عشق ہیں جو آپ میسیجز پر, ٹیکسٹ پر کر رہے ہیں, اور کیا وہ ایک ہی شخص سے ہے, یا آپ گنتی بڑھا رہے ہیں اپنی؟ وہ گنتی بڑھانے کا کھیل جو ہے اس نے برباد کر دیا ہے. ورنہ عشق تو بہت بڑی طاقت ہے, وہ آدمی کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جاتی ہے. وہ ہو صحیح. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. Everybody thinks he loves, but everybody doesn't love. آپ نے ڈرامہ لکھا میرے پاس تم ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت عطا کی. تو ون گو میں آپ کا یہ ڈرامہ کمپلیٹ ہوا رائٹنگ وے میں, یا پھر اس کو وقت لگا؟ نہیں, یہ بہت لمبے عرصے میں اس لیے لکھا گیا کہ پہلے یہ میں نے کسی اور کے لیے لکھا تھا, پھر اس سے واپس خریدا. ہمایوں کو بولا میں نے, لے لو, he doesn't deserve that. پھر مجھے چاہیے تھے اس میں ہمایوں سعید اور ادران صدیقی, مسٹ, اور ندیم بیگ آف کورس. تو ان دنوں فلمیں بہت چل رہی تھی ہماری, تو یہ بزی تھے سارے. تو یہ کنی کترا رہا تھا شروع میں کہ کوئی اور کاسٹ ہو جائے. وہ جب ایسا وقت آتا تھا تو میں لکھنا روک دیتا تھا, پھر 6 مہینے گزر جاتے تھے. پھر جب صورتحال یہ مجھ سے کمٹ کرتے تھے, پھر میں لکھنا شروع کر دیتا تھا. پھر جب یہ مجھے لگتا تھا کہ دغا کریں گے, پھر میں روک دیتا تھا. فائنلی جب آئی گاٹ کہ نو, the cast is fixed, پھر میں نے پورا کیا اس کو.
پھر ہم شوٹ پر گئے. جب زندگی کے اندر بہت پریشان ہوتے ہیں, زندگی ہے ظاہر ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ سیلیبریٹ کرتا ہوں پریشانی کو. کہ ہم جیسے دیکھو ایک بات یاد رکھو, اللہ اور بندے میں جو پہلا فرق ہے نا وہ بے بسی ہے. بے بس ہو جاؤ تو خوش ہو جاؤ, کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. بس والا تو وہی ہے نا بس. تو پریشان جب ہوتا ہے آدمی تو بے بسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دیکھو اس کی طرف, جب خوشیاں سیلیبریٹ کر سکتے ہو تو پریشانی کو بھی سیلیبریٹ کر لو. ٹو کل پریشانی, دس از دا بیسٹ وے آئی ٹیل. اگر آپ نے اپنی زندگی کو ایک شعر میں ڈسکرائب کرنا ہو خلیل صاحب اختتام پہ, تو کس طرح کریں گے؟ میرے اپنے شعر نہیں ہیں, حفیظ جالندھری صاحب کے شعر ہیں. جہاں قطرے کو ترسایا گیا, جہاں قطرے کو ترسایا گیا, وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا. وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا. حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے, بڑے زوروں سے منوایا گیا. ارے واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. خلیل صاحب آخری کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ غصے کے بعد فوراً آپ کی ٹرانزیشن مسکراہٹ میں آتی ہے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو یہ غصے کا جو عنصر ہے یہ زندگی کے لیے کہیں نہ کہیں ضروری بھی ہے میرے خیال سے. صرف ڈس آنیسٹ لوگوں پر غصہ کرتا ہوں, کام چوروں پر غصہ کرتا ہوں, اور وہ بڑا ہی ڈس آنیسٹ لوگوں کے ساتھ نہیں چلتا. وہ غصہ میرا الٹیمیٹ ہوتا ہے, پھر ان کے ساتھ کام نہیں کرتا. کام چوروں کے اوپر ذرا ٹیمپریری غصہ آتا ہے اور اس کے بعد میں فشوں ہو جاتا ہے غصہ. ٹیمپریری غصہ ہوتا ہے, پھر میں اسی طرح ہنس کھیل رہا ہوتا ہوں ان کے ساتھ جب وہ کام میں جت جاتے. ڈس آنیسٹ لوگوں پر غصہ کرتا ہوں, دین اٹس مائی فائنل میٹنگ ود دیم. تھینک یو ویری مچ خلیل صاحب, آپ نے کیپٹل ٹی وی کو ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ خلیل الرحمان قمر موجود تھے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ سوالات ان سے کر سکیں, اور آپ جتنا ان سے آپ لوگ بھی سیکھ سکیں اور ہم بھی سیکھ سکیں, ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی. اور میں پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, اور میں بھی آپ لوگوں سے سیکھ سکوں. یہ نہ کیجیے, مجھے یہاں نہ لے جائیے جہاں میرا سیکھنا بند ہو جائے. تو ناظرین, پروردگار سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم لوگوں کو پہچان سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی قدر کر سکیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے, فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنے میزبان ہمدوش رضوی کو اجازت دیں گے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.